इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस में ये ज़िक्र मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुस्न सवाल निस्फुल इल्म, कि अच्छा सवाल इल्म का आधा हिस्सा है। ये प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, इसकी तर्ज़ सवाल जवाब की है। ये सवालात, इसका एजेंडा आप लोगों की तरफ से तय होता है। जो मसले की ज़रूरत आप समझते हैं, किसी मकामी सतह पर या कहीं इर्द गिर्द के माहौल में आपने सुन रखा हो, वो सवालात आप ईमेल के ज़रिए या टेक्स्ट के ज़रिए या बहुत से दोस्त जो हैं वो ज़ुबानी जब मुलाकात होती है तो उस वक्त ज़िक्र फरमाते हैं। उन सवालात को लेकर हम इस प्रोग्राम के जो कंटेंट है उसको तरतीब देते हैं। तो ये सवालात आपकी तरफ से हैं, आप इसकी जो है वो तरतीब या जो इसके लिए ज़रूरतें हैं वो बयान करते हैं और हम उनको लेकर अपने उलमाए किराम की खिदमत में रखते हैं और आप अपने जवाबात सुन सकते हैं। आज के प्रोग्राम में भी इसी तरह आपकी तरफ से पूछे जाने वाले, मौसूल होने वाले मुख्तलिफ़ सवालात शामिल हैं। इन सवालात के जवाब देंगे मुकर्रम मोहतरम मौलाना ज़हीर अहमद ख़ान साहब और मुकर्रम मोहतरम मौलाना मंसूर अहमद ज़िया साहब। ये दोनों बुज़ुर्गान यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। बारी बारी हम सवालात इनकी खिदमत में पेश करेंगे। सवालात किसी एक मौजू से ताल्लुक़ नहीं रखते। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से अहबाब ने जो उनकी ज़रूरत थी, जो मसला उनको दरपेश आया, वो लिखा। तो मुतफ़र्रिक़ नौइयत के सवालात आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। आज का पहला सवाल जो है वो मुकर्रम मुबारक अहमद शाह साहब ने नॉर्वे से, जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने हमसे पूछा था। खासा सवाल उनका मुबारक शाह साहब का ये था कि नमाज ईद के वक्त हाथ कब बांधे जाते हैं, ज़ायद तकबीरात के दौरान या ज़ायद तकबीरात के मुकम्मल हो जाने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक़्त तकबीरात कही जाती हैं उस वक़्त हाथ बांधे नहीं जाते बल्कि खुले छोड़े जाते हैं। लेकिन चूँकि क़िरात करने जो हम पहली रकत में सना, तावुज़, तस्मिया और सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं, उसके दो तरीक़ अमूमन हमें मिलते हैं। एक तरीक़ जो खुलफ़ा से भी साबित है, हमने हज़रत खलीफ़त मसीह राबे रहमतुल्लाह को भी देखा, अपने मौजूदा इमाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीफ़त मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ को भी हमने देखा कि आपका तरीक़ ये है कि आप तकबीर तहरीमा के साथ ही बाकी 7 तकबीरात कहते हैं और फिर उसके बाद हाथ बांधते हैं। इस दौरान हाथ खुले छुटे रहते हैं और जब 8 तकबीरात कह लेते हैं तो फिर हाथ बांध के सना, तावुज़, तस्मिया और सूरत फ़ातिहा की तिलावत होती है। और कुछ बिसिर होती है जिस तरह जो तरीक़ है और कुछ बिलजहर होती है। और दूसरा तरीक़ ये है कि बाज़ फ़ुक़हा ने भी इस तरीक़ को बयान किया, हमारी किताबों में भी मौजूद है कि एक तरीक़ ये है कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद फिर सना पढ़ी जाती है और जब कोई क़िरात की जाएगी तो उस वक़्त हाथ बंधे होते हैं। तो वो तरीक़ यूँ होगा कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद हाथ बांध लिए गए और फिर सना पढ़ ली गई। उसके बाद बाकी जो 7 तकबीरात हैं पहली रकत में, वो कही जाएंगी, उस दौरान फिर हाथ खुले छोड़े जाएंगे और जब 7 तकबीरात मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर उसके बाद हाथ बांध के बाकी क़िरात की जाएगी। चुनाचे ये दोनों किस्म के तरीक़ ही हमें जो जैसे मैंने अर्ज़ की मरवी हैं। चुनाचे हज़रत खलीफ़त मसीह राबे
رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرا طریق تو یہ تھا کہ سب تکبیریں یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ باقی 7 تکبیریں اکٹھی پڑھتا تھا، پھر ثنا وغیرہ کا وقفہ کر کے سورۃ فاتحہ پڑھتا تھا یہ۔ اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کی کہ جو دوسرا طریق ہے جس میں پہلے ثنا پڑھ کے پھر اس کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، وہ جیسے میں نے عرض کی کہ مختلف حنفاء، شافعی، مالکی، حنبلی ان فقہا سے یہ مروی ہے کہ عموماً یہ طریق کہ پہلے ثنا پڑھ لو اور اس کے بعد 7 تکبیرات کہو اور پھر تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فقہ احمدیہ کے نام سے ایک کتاب مرتب کی اور جماعت میں وہ پہلی اس لحاظ سے سمجھی جاتی ہے کتاب، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہے تو اس کے بعد ثنا پڑھے، پھر 7 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے کہے اور 5 دوسری رکعت میں قرات سے پہلے۔ ہر تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے، پھر قرات فاتحہ اور سورت چاہیے اور یہ قرات بلند آواز سے پڑھی جائے۔ تو جیسے میں نے عرض کی کہ دونوں طریق مروی ہیں، ایک طریق پہ تو ہمارے موجودہ امام ہمیں نظر آتا ہے، ان کی سنت ہے، تو اس لیے اگر دونوں طریق میں سے کوئی طریق کو اختیار کر لے اور تو دونوں طریق درست ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فقہ احمدیہ میں بھی جو جیسے میں نے عرض کی کہ فقہ احمدیہ میں بھی جو طریق درج ہے وہ دراصل فقہا کا جو ایک مروج طریق ہے اس کے مطابق ہے، اور اسی لیے اس میں لکھا ہے، چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ نماز عید کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور تعوذ سے پہلے امام 7 تکبیریں بلند آواز سے کہے۔ تو وہ فقہ احمدیہ میں انہوں نے بالکل منون جو فقہا کا طریق تھا اس کو درج کر دیا ہے۔ تو باقی میں نے جیسے عرض کی کہ دونوں طریق مروج ہیں اور دونوں طریقوں کے مطابق جو بھی کوئی طریق اختیار کر لے اس کے مطابق وہ درست ہے۔ اور دونوں جو ہے وہ ان کا استنباط احادیث سے اور فقہ کی کتابوں سے ہوتا ہے، اس لیے دونوں میں کوئی ایسے حرج والی بات جیسے آپ نے بیان فرمایا وہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے خاصا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ دونوں طریق ملتے ہیں، اگر دونوں میں سے کسی پر عمل ہو تو وہ کوئی وجہ اختلاف جو ہے وہ نہیں بنتی، اور لیکن اس معمولی اختلاف سے بھی بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس وقت میں ہیں اس وقت جو خلفاء کا عمل ہے انسان اس کو آگے لے کے چلے تو وہ اس کے وحدت کے زیادہ قریب ہے جماعت کے لحاظ سے۔ تو اس لیے جہاں ایسی باتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جہاں دونوں طرح سے جائز ہے بات، ان چیزوں کو محل نزاع جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو چونکہ ایک طریق کا علم ہوتا ہے اپنے طور پر یا کسی ایک کتاب پر نظر ہوتی ہے، تو فوری طور پر اس کے متعلق بھی کوئی ایسا فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ جی اگر اس سے ہٹ کے کسی نے کیا تو وہ غلط ہے۔ مکمل تحقیق کر کے اور پھر جو جماعت کا نظام جو ہے اس میں جو چیز اس وقت رائج ہو اس کے مطابق چلنا جو ہے وہ وحدت کو قائم رکھنے کا زیادہ اچھا اور مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ جس طرح آپ نے عرض کیا فرمایا نا، میں بھی عرض کر دوں کہ اس میں بعض ائمہ فقہا کا تکبیر تحریمہ کے مان بعد اور دعائے افتتاح و ثنا سے پہلے تکبیرات کہنے کا بھی ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ امام شوکانی اور وہ بھی یہ لکھتے ہیں، امام شافعی اور اوزاعی، اسحاق، ابو طالب، ابو العباس وغیرہ ان کے حوالے سے کہ یہ طریق مروی ہے۔ تو جس طرح آپ نے جزاک اللہ آپ نے یہ وضاحت کر دی کہ وہ میں زیادہ زور اس پہ تھا خلفائے احمدیت کے سنت پر، لیکن وہ سنت بھی دراصل فقہ کی کتابوں پر ہی اس کا بھی انحازی، کوئی یہ نہ کہے کہ شاید اپنا وہ جاری کردہ۔ جی یقینی بات ہے کہ جو بھی احمدیت دراصل کوئی الگ چیز تو ہے نہیں، اس لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات میں جو باتیں مذکور ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوتا ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ اگر ان میں 2 مسئلے 3 باتیں جو ہیں وہ جواز کے ساتھ موجود ہیں تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں خلفاء جن کو اپنائے ہوئے ہیں ان کے ذریعے جماعت جس پر قائم ہے
ہم اس کے ساتھ چلیں تو وہ وحدت کو قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خان صاحب، آگے چلتے ہیں۔ سوال جو ہے اگلا وہ محترم منصور احمد ضیاء صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ سوال ہم سے پوچھا ہے نسیم اختر صاحبہ نے دارالعلوم جنوبی ربوہ سے۔ منصور صاحب، اس سوال کا تعلق بھی عید کے جو ہیں معمولات ان سے ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ایک جو باقی چیزوں سے ہٹ کے ایک ذکر ملتا ہے، وہ بلند آواز سے تکبیرات کا پڑھتے رہنے کا ذکر ہے۔ تو آپ براہ کرم دونوں جو عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لحاظ سے اس کی تفصیل بیان فرما دیں کہ کب سے آغاز ہوتا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اور کس وقت اس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے اختتام کا کہ فلاں وقت تک پڑھی جانی چاہیے۔ جی، جیسے آپ نے کہا کہ عیدین کے موقع پر یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے، تکبیرات کہی جائیں، تو یہ ایک اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے ہر تہوار کے موقع پہ یہ ایک بنیادی حکم دیا کہ کبھی خدا تعالیٰ کو نہیں بھولنا۔ جس موقع پر بھی ہو، بے شک کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی ایسا موقع ہے جہاں پہ عموماً لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں، اس موقع پر خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اور یاد رکھنے کے لیے باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں احادیث کے ذریعے سے صحابہ کو یہ پیغام دیا اور اس طرح پوری امت تک پہنچایا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ اپنی عیدوں کو تکبیرات کے ذریعے مزین کرو، یعنی ان کو خوبصورت بناؤ، خدا کا نام لو۔ تو اس میں دونوں عیدوں کا تذکرہ ہے۔ تو لیکن پہلے عید الاضحیٰ چونکہ ابھی نزدیک ہے تو اس حوالے سے عید الاضحیٰ کے متعلق پہلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے متعلق ملتا ہے کہ یہ تکبیرات 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہیں تکبیرات، اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس میں ایام التشریق کا ذکر ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایام التشریق یعنی عید کے جو بعد دن ہیں 3، 10 کو اگر عید ہوتی ہے تو 11، 12 اور 13، یہ جو 3 دن ہیں یہ ایام التشریق کہلاتے ہیں اصطلاح میں، اور بعض احادیث میں اس کو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے، مینا حج کی مناسبت کے ساتھ۔ تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات کا ورد کیا کرتے تھے تاکہ باقی صحابہ کو بھی تحریک ہو کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنا ہے۔ چنانچہ الفاظ ہیں کہ ہینا یسلم من المکتوبات، فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد، بعض میں آتا ہے دوبارہ کل صلاتن، کہ ہر نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات بلند کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب صحابہ کا بھی وسلم کی اس ہدایت کی موجودگی میں صحابہ کا بھی یہی طریق تھا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات بلند کیا کرتے تھے۔ یہ جو میں نے بھی 2 احادیث کا ذکر کیا، حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا، اس حوالے سے ان دلائل کے حوالے سے مجلس افتاء نے 2001 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ سفارش پیش کی تھی کہ اس کی روشنی میں جماعت کا جو موقف ہے، چونکہ اس رپورٹ میں تو یہ بھی درج تھا کہ جماعت کے جو مفتی سلسلہ ہیں سید سرور شاہ صاحب، انہوں نے بھی اسی طریقے کا ذکر کیا، تو اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے اور ہو رہا تھا پہلے سے ہی۔ تو اس وقت حضور نے اس سفارش کو منظور فرمایا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسی کے مطابق جماعت کا طریق ہونا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس کا تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ تو یہ تو عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہے۔ تو آپ نے عید الفطر کا بھی جی، عید الفطر کے حوالے سے بھی یہ عرض کر دوں کہ 2006 میں سن 2006 میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے تمام امراء ممالک کے نام، مشنری انچارج، ان سب کے نام یہ ایک سرکولر جاری کیا، جس میں یہ فرمایا کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عید الفطر کے دن صبح سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اس لیے تمام جو احمدی ہیں وہ اس سنت پر بھی عمل کریں۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پر بھی تکبیرات کہنی چاہیے، کیونکہ یہ امر احادیث سے ثابت ہے، اور صحیح ہے کہ عید والے دن صبح سے لے کر نماز عید تک تکبیرات
پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس طرح جو عید کا موقع ہے اس کو بھی تکبیرات سے مزین کرنے کا جو ارشاد ہے اس پر بھی آج ہم جماعت احمدیہ عمل کر رہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ کوئی اس سے بالکل درست ہے کہ اس میں صرف بعض لوگوں نے، بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ چونکہ نماز عید تک کا ذکر ہے عید الفطر کے موقع پہ، تو بعض لوگ نماز عید کے بعد بھی تکبیرات کہنا شروع کرتے ہیں، وہ اس درست نہیں ہے، کیونکہ ایک تو احادیث میں موجود ہے جس طرح محترم منصور صاحب نے ذکر کیا ہے کہ نماز فجر کے بعد سے صبح سے لے کے کہ حضور جب نماز کے لیے تشریف لاتے تھے راستے میں تکبیرات کہتے آتے تھے، اور جب نماز کی جگہ پر جائے مصلی پر پہنچ جاتے تھے تو تکبیرات اس وقت ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہ بڑی ضروری ہے کہ، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جس طرح حضرت صاحب نے یہ سرکولر کروایا ہے، حضرت صاحب کا اپنا طریق بھی میں نے ہمیشہ نوٹ کیا کہ حضرت صاحب کبھی بھی، بلکہ اس عید پہ بھی، عید الفطر کے موقع پہ، حضرت صاحب کے بالکل پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے تکبیرات کہنی شروع کر دی، تو میں نے انہیں اشارہ کر کے کہا کہ حضرت صاحب کو دیکھ، حضرت صاحب خاموش تشریف فرما تھے۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اس لیے میں نے کہا یہ وضاحت ہو جائے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ عید کے بعد یہ تکبیرات نہیں ہوتی، وہ بلکہ الفاظ آتے ہیں حتیٰ یقضی الصلاۃ، بالکل، یہاں تک کہ آپ نے نماز ختم کر دی، یا حتیٰ یاتی المصلی کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ جی، یہ جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اس فرق کے ساتھ ہے کہ وہ زیادہ دنوں تک لمبے وقت کے لیے ہیں، اور یہ جو عید الفطر ہے فجر کی نماز سے اس دن کے آغاز سے لے کر نماز عید سے پہلے تک۔ اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ جی یہ اچھی بات ہے تکبیرات کہنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو بات یہ ہے کہ جو دینی معاملات ہیں ان میں، عبادات میں جو ہے وہ رائے سے کام نہیں ہوتا، وہ جو ذکر ملتا ہے، جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ورنہ تو لوگ کہ جو خدا کا رسول کہتا ہے اسے کر لو، اور جس سے وہ روکتا ہے اسے رک جاؤ، یعنی جتنا اس نے کرنے کے لیے کہا اتنا کرو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ تو جب ڈھال سے آگے کوئی نکلتا ہے تو وہ تیر اسے لگ سکتا ہے، امام سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس خیال سے کہ جی نیکی ہے چلیں اور وہ کر لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجھے یاد آ گیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں اپنی رائے سے بات کرتا تو میں یہ کہتا کہ پاؤں کا جب مسح کرنا ہو تو نچلی طرف سے کریں، کیونکہ اگر کوئی گند لگا ہے تو وہ نچلی طرف ہوگا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کی طرف پاؤں کے مسح کرتے دیکھا ہے، اس لیے اسی طرح ہم کریں گے۔ تو جو چیزیں جیسے آپ نے وہ قرآنی آیت سے ذکر فرمایا کہ جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے مطابق مروی ہیں اس کے مطابق ہی انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ محترم منصور صاحب نے جیسے اس جو آپ کا آغاز فرمایا تھا کہ ہر موقع کو اسلام نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ مزین کیا ہے۔ اس مضمون کے تعلق میں مجھے ایک وہ شعر یا بہادر شاہ ظفر کا وہ یاد آ گیا کہ آدمی اس کو نہ جانیے گا ظفر، وہ کیسا ہی صاحب علم و ہنر، جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو اس لیے وہ کوئی بھی معاملہ ہو کہ خوشی کا موقع ہے، اسلام نے اس خوشی کو منانے کا حکم دیا ہے، لیکن خوشی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سطحی بات ہوگی اور نہ جاننے والی کہ خدا کے نام کو انسان اس میں سے نکال کے یہ سمجھے کہ اب ہم خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ حقیقی خوشیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہیں اور اس کے نام کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ میں نے کہا قرآن کریم میں بھی چونکہ خوشی کا ذکر چل رہا ہے کہ خوشی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی یاد لازماً آنی چاہیے۔ قرآن کریم نے جہاں شادی بیاہ کے معاملات کا ذکر فرمایا اس کے آگے درمیان میں ایک آیت آتی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو اس سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقف اختیار فرمایا، ضرور فرمایا کہ دیکھیں شادی بیاہ کا ذکر ایسا ذکر ہے یا
یا شادی بیاہ کے دوران انسان عموماً خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے یا اس مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ توجہ نہیں رہتی، تو اس موقع پر فرمایا کہ نہیں، ایسے ان دنوں میں جب تم بہت مصروف ہو ان دنوں میں خدا کو ضرور یاد کرنا ہے اور نمازوں کی حفاظت کرنی، کسی نماز کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور اصل موقع تو وہی ہے اصل موقع جی جس میں وہ پتہ چلے گا کہ پلڑا کس طرف انسان کا جو ہے وہ جھکتا ہے، یا اپنے جو ہے وہ ظاہری سامانوں میں لگا ہے یا خدا تعالیٰ کی یاد جو ہے اس کی طرف اس کا دل جو ہے وہ مائل رہتا ہے ہر وقت، جیسا کہ حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ تو مسجد میں اٹکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان سارے حالات جو میں خطبات نکاح اگر ہم انہیں دیکھیں پڑھیں تو مسلسل جن باتوں کی طرف خاص توجہ ہے اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ کہیں اس دنیاوی خوشیوں میں پڑھ کے خدا کو نہ بھول جانا، ہر موقع پہ یہ ضرور ہوتا ہے حضرت صاحب کا۔ بالکل، جزاک اللہ خان صاحب۔ اگلا سوال یہ فون پر ہم سے ایک عزیز نوجوان عدیل احمد آنند صاحب نے لندن سے یہ پوچھا تھا، سوال ان کا ہے کہ کیا فجر کی اذان کے بعد اور جماعت سے قبل نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ جی، حدیث کی بنا پہ بھی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی بنا پہ بھی منع ہے۔ حدیث میں تو واضح طور پہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاتین، دو نمازوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کی طلوع ہونے کے بعد یعنی فجر کی اذان ہونے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک صرف فجر کی نماز کی دو سنتیں اور 2 فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں، اور دوسری فرمایا وبعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کسی نوافل کے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا گیا کہ حضور نماز فجر کی اذان کے بعد دوگانہ فرض سے پہلے اگر کوئی شخص نوافل ادا کرے تو جائز ہے یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا نماز فجر کی اذان کے بعد سورج نکلنے تک 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے سوا اور کوئی نماز نہیں۔ تو واضح فرما دیا۔ حدیث میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے واپس نکلے ہیں تو حضور نے دیکھا کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد نماز نہیں کوئی ہوتی سورج نکلنے تک۔ تو اس شخص نے نماز مکمل کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میری اصل میں فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں تھیں وہ رہتی تھیں، وہ میں پڑھ رہا تھا، تو اس پہ پھر حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو گویا یہ 2 فرض اور 2 سنتوں کے علاوہ اور کوئی نماز نوافل ادا نہیں ہو سکتے۔ جی ٹھیک ہے خاصا، مہربانی، جزاک اللہ۔ اگلا سوال منصور صاحب یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو دراصل جو میڈیا میں ذکر چل رہا ہوتا ہے باتوں کا یا ارد گرد معاشرے میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہمارے احباب جو ہیں وہ ہم اس کو بھجواتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ صاحبہ نے دارالنصر ربہ سے یہ سوال پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ آج کل سلفی فرقہ کے بارے میں بہت ذکر ہوتا ہے، تو اس کا تعارف کروا دیں کہ یہ کیا ہے، کب آغاز ہوا اور کیا ان کے جو ہے بنیادی نظریات کیا ہیں۔ سلفی فرقہ دراصل 4 صدی سے اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی یہ تقسیم بتانا چاہوں گا کہ تاکہ سلفی فرقے کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ امت مسلمہ کو عموماً 2 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک اہل سنت والجماعت اور دوسرے اہل تشیع۔ پھر اہل سنت والجماعت کے 2 بڑے 2 گروہ ہیں، باقی تمام جو فرقے ہیں وہ اس کے اندر ہی سمو جاتے ہیں، اس کے اندر ہی اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جو اہل سنت والجماعت کے جو 2 بڑے گروہ ہیں وہ ہیں مقلدین اور غیر مقلدین۔ مقلدین وہ کہلاتے ہیں جو فقہ کے معاملات میں ائمہ 4 کی پیروی کرتے ہیں، جو 4 امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، تو یہ ان کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ مقلدین کہلاتے ہیں۔ یعنی مقلد کا مطلب ہی پیروی کرنا، تقلید کرنے والا۔
اس کے بعد دوسرا فرقہ یا دوسرا گروہ ہے وہ غیر مقلدین، مطلب پیروی نہ کرنے والے، واضح مطلب ہے کہ جنہوں نے پیروی کسی صورت میں بھی ائمہ اربعہ کی نہیں کی، بلکہ وہ ان کا موقف یہ ہے کہ جو قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، ہم صرف اس تک رہیں گے۔ ان کو تاریخ میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں سے جو ابتدائی نام ہے وہ سلفی ہیں۔ یہ غیر مقلدین اگر عرب میں ہوں گے تو سلفی کہلائیں گے، اگر بر صغیر پاک و ہند میں ہوں گے تو اہل حدیث کہلائیں گے، یا بعض لوگ چڑھانے کے لیے کہلاتے ہیں، ہاں جی کہلاتے ہیں، تو وہابی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ نام ان کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے یہ نہیں لینا چاہیے، اہل حدیث نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ تو یہ دو موٹی موٹی ان کی کیٹیگریز ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، جی وہابی جو ہے، اور وہ جو امام وہاب تھے جو ان کے تھے بانی، ان کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے، ان کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے، اور جو کہ نام مناسب آتا ہے کہ اگر وہ ان نام انہوں نے اپنے لیے اختیار نہیں کیا، وہ پسند نہیں کرتے، تو کسی کو یہ نہیں ہے کہ اس طرح ان کا یہ نام رکھے۔ جی بالکل۔ تو سلفی، ہاں جی، سلفی کا جو لفظ ہے وہ سلف سے نکلا ہے، سلف سے کہ پرانے بزرگان، بزرگ اسلاف سے، اس کی جمع اسلاف آتی ہے کہ گزرے ہوئے لوگ اور ان کی اتباع کرنے والے۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی اور تابعین کی جو پیروی، ہم ان کا صرف وہ پیروی ان کی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چونکہ لمبا مضمون ہے کافی، تو اس حوالے سے میں اس کو تھوڑا سا مختصر کرنا چاہوں گا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ ہم حقیقی اسلام ہے، حقیقت کو فالو کرنے والے ہیں۔ ان کے عقائد مختلف قسم کے ہیں، جو میں وقت کی مناسبت سے اس کا ذکر کر دیتا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت عقل پر مقدم ہے، کہ عقل کو شریعت پر مقدم نہیں کرنا چاہیے، جو حدیث میں ہے، جو قرآن میں ہے، صرف اس کے ظاہر پر نظر رکھنی چاہیے، ہمیں یہ نہیں پتہ کرنا چاہیے کہ اس اسلام کے حکم میں حکمت کیا ہے، علت یا وجہ جاننے کی کوشش کسی صورت میں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ دوسرا ان کا یہ ہے کہ زیارت قبور کسی صورت میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ یہ بھی سلفی بزرگ ہیں مشہور، اور ان کی جو سلفی ہیں وہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ اس معاملے میں اتنے تشدد پسند تھے کہ زیارت قبور کے لیے جانے کا جو جواز تھا وہ انہوں نے بالکل ختم کر دیا، انہوں نے کہا بالکل نہیں جانا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے بھی نہیں جانا، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ اس طرح شرک پیدا ہوگا۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث واضح ہے کہ سے فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، فزوروہا، لیکن اب تم اس کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، کہ یہ جو قبروں کی زیارت کرنا ہے، انسان کو موت یاد آتی ہے کہ میرا انجام بھی یہ ہونا ہے، تو اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ خواتین کے متعلق ہے جی۔ اور پھر اسی طرح جب مکہ مدینہ میں جب سلفیوں کی حکومت آئی 1744 عیسوی میں، تو اس وقت انہوں نے اسی پر عمل کرتے ہوئے ہر قسم کے جو مزارات تھے اور قبریں تھیں ان کو لیول پہ کر دیا، وہ ختم کر دیے، صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک قائم رکھا گیا۔ باقی جنت البقیع میں جو صحابہ کی قبریں تھیں، صحابیات کی قبریں تھیں، ام المومنین، امہات المومنین کی قبریں تھیں، ان سب کو انہوں نے ایک میدان کی صورت میں کر دیا، کوئی اس کا نشان باقی نظر نہیں آتا۔ تو ایک ان کا عقیدہ یہ بھی ہے۔ پھر صوفیاء کے جو جاری کردہ وظائف ہیں ان کے یہ خلاف ہیں، چشتیہ، قادریہ، اور وہ ان کو درست نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعات ہیں جو اسلام میں پیدا کی گئی ہیں، ان کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ منصور صاحب، جیسے یہ محسوس ہو رہا ہے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ابھی اور تفصیل اس کی باقی ہے، لیکن اتفاق ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو ہم اگلے پروگراموں میں اس کی تفصیل جو ہے وہ پھر جو ہے وہ شامل کر لیں گے اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ دونوں بزرگان کا آپ کا شکریہ، جزاکم اللہ، آپ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزا دے کہ آپ جو ہے اپنے سوالات کے ذریعے باعث بنتے ہیں دوسروں تک بھی جو ہے ایک علم کو پہنچانے کا۔ تو کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں ہو، آپ وہ ہمیں ای میل کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے، فون کر کے جو ہے پوچھ سکتے ہیں، ہم بڑی خوشی سے اس کو شامل کریں گے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।